अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले इस खातून न्यूज़ एंकर को सलाम कीजिए, इनको इनकी हिम्मत पर, बहादुरी पर, शुजाअत पर दाद दीजिए। इजराइल ने आज दहशतगर्दी की और बर्बरियत की तमाम हदों को पार करते हुए ईरान के सरकारी टीवी चैनल के दफ्तर पर हमला कर दिया। और तेहरान में न्यूज़ चैनल के दफ्तर पर जब इजराइल ने हमला किया तो न्यूज़ चैनल में तमाम स्टाफ मौजूद थे, जर्नलिस्ट मौजूद थे, लाइव टेलीकास्ट का सिलसिला जारी था। और ये मोहतरमा, ये खातून न्यूज़ एंकर ही प्रोग्राम को होस्ट कर रही थी, ये न्यूज़ रीड कर रही थी। हमला हो जाने के बावजूद भी ये न्यूज़ पढ़ती रही, अपने शो में ये डटी रही, पीछे नहीं हटती है। पूरी बिल्डिंग आग की लपेट में आ जाती है। बाहर से देखा जाता है कि बिल्डिंग के चारों तरफ आग के जो शोले हैं वो भड़क गए हैं। और जब न्यूज़ रूम में, स्टूडियो में भी आग की लिपटें आने लगी, जब धुआं धुआं इनका स्टूडियो हो जाता है, तब ये कुछ देर के लिए गायब होती है और दोबारा से ये खातून वापस आ जाती है। और दोबारा वापस आने के बाद इन्होंने जो जुमला कहा, जो इन्होंने अपने अल्फाज और जज्बात को शेयर किया, वो पूरी दुनिया में मौज़ूए बहस बन गया है। दुनिया के हर अखबार ने इस खातून न्यूज़ एंकर को इनकी इस बहादुरी पर सलाम किया है, इनको इनकी जुर्रत की और हिम्मत की दाद दी है कि पीछे नहीं हटती है, बल्कि दोबारा कुछ ही देर में वापस आकर के कहती है कि हमारा पैगाम सुन लो, तुम दोबारा हिट करो, दोबारा हमला करो। हम अपने वतन पर जान देने के लिए कुर्बान हैं, हम ईमान के लिए जान देने को कुर्बान हैं और हम ईरानी कौम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस मोहतरमा खातून का जो नाम है सहर इमामी, न्यूज़ एंकर है IRIB न्यूज़ चैनल की, जो ईरान का सरकारी रेडियो और टीवी चैनल है। और वहाँ ये हिजाब के साथ न्यूज़ पढ़ती है, एंकर हैं। और अगर आप ईरान जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ आपको हर जगह ख़वातीन हिजाब में ही नज़र आएगी, वहाँ कहीं भी बेपर्दगी नहीं है। दोबारा करके इस खातून ने जो पैगाम दिया वो सबसे अहम है। सहर इमामी ने लाइव आकर के दोबारा कहा, ये हमारा पैगाम है, दोबारा हमला करो, हम मौत से नहीं डरते, हम अपने वतन, अपने ईमान और अपनी इज़्ज़त के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। ये जो जुमला है सहर इमामी का, पूरी दुनिया में हेडलाइन बन गया है। और इनकी जो हिम्मत है वो देखिए, हमला से पहले ये किस तरह बोल रही थी और हमला होने के बाद वहाँ पर क्या कुछ हुआ। ये सच्चाई जानने के लिए आप इस न्यूज़ क्लिप को देखिए। صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلوده استودیو तो आपने देखा इस न्यूज़ क्लिप को, अरे थोड़ी ही देर में आ जाती है और दोबारा से लाइव शुरू हो जाती है। और ईरान ने इजराइल को जवाब दिया कि तुम मीडिया हाउस पर हमला करोगे, तुम सच्चाई को छुपाना चाहोगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जैसे हमला होता है उस बिल्डिंग के बाहर जर्नलिस्ट आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे जर्नलिस्ट जो उस बिल्डिंग में थे उन पर बिल्डिंग गिर जाती है, उनकी मौत की खबरें सामने आने लगती है। चुनांचे एक जर्नलिस्ट ये है जिनका नाम है यूनुस शहदो, ये बाहर आकर के एक वीडियो बनाते हैं। इनकी वीडियो भी वायरल हुई और उसमें कहते हैं कि हमारे बहुत सारे कलीग्स, हमारे बहुत सारे साथी उस बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं, सरकारी मीडिया हाउस में, और उनकी मौत हो सकती है, उनका कुछ भी पता नहीं चल सका है। लेकिन इजराइल का ये जो अमल है सबसे ज़्यादा शर्मनाक है। दो देशों की अगर लड़ाई हो रही है तो उन देशों की लड़ाई में जर्नलिस्ट पर हमला करना, मीडिया हाउसेस पर अटैक करना कहीं से भी उसूल के मुताबिक नहीं है, इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है, अखलाक से आ रही ये जंग है। और इजराइल ये हरकत कर रहा है। और इजराइल ने सिर्फ ईरान में ये नहीं किया है, बल्कि गज़ा पट्टी में भी इजराइल ने यही किया है। गज़ा पट्टी में इजराइल ने जर्नलिस्ट को टारगेट करके कत्ल किया है। चुन चुन कर जर्नलिस्ट को, सहाफ़ियों को इजराइल ने गज़ा पट्टी में मारा है। एक ये होता है कि अचानक हमला हुआ और सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद था, वो कवरेज में मसरूफ़ था, वो रिपोर्टिंग कर रहा था, और तब उसकी मौत हो जाए, शहादत हो जाए। लेकिन गज़ा पट्टी में इजराइल ने चुन चुन कर सहाफ़ियों को कत्ल किया है, टारगेट किलिंग से काम लिया है। और गज़ा पट्टी एक ऐसा वाहिद शहर बन गया है जहाँ 22 महीने में
230 سے زیادہ صحافیوں کی اب تک شہادت ہو چکی ہے اسرائیل کے حملے میں، اور دنیا کی کسی بھی جنگ میں، کسی بھی لڑائی میں اتنے زیادہ صحافیوں کی شہادت اب تک نہیں ہوئی ہے۔ اور اب اسرائیل نے یہی کام ایران میں کیا ہے۔ ایران میں میڈیا ہاؤس پر اس نے حملہ کر دیا، اور جیسے یہ حملہ ہوتا ہے ایران کی طرف سے اس کی مذمت کی جاتی ہے۔ ایران کی فورن منسٹری نے، ایران کی میڈیا منسٹری نے واضح لفظوں میں اس کی مذمت کی اور کہا اسرائیل اب ٹی وی چینل کے دفتر پر حملہ کر کے سچائی کو چھپانا چاہتا ہے، دنیا کو صرف اپنا پیروپیگنڈا پہنچانا چاہتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد دنیا کے دوسرے میڈیا ہاؤسز نے بھی اس کی مذمت کی ہے، اس کو کنڈم کیا ہے کہ اسرائیل کو ایران کے سرکاری ٹی وی چینل کے دفتر پر حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر رک کر پریس کلب آف انڈیا کا ممبر ہونے کے ناطے، کوگیٹو میڈیا فاؤنڈیشن کا صدر ہونے کے حیثیت سے مجھے بھی اس واقعے کی مذمت کرنے دیجیے کہ اسرائیل نے جو کچھ کیا ہے سراسر بزدلی ہے، دہشت گردی ہے، بربریت ہے، اور جرنلسٹ پر حملہ کرنا، میڈیا ہاؤسز پر اٹیک کرنا ذرہ برابر بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آئیے کچھ دوسری خبریں آپ کو بتاتے ہیں، اور ایک اور جو آج کی سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ کہ اسرائیل کا پرائم منسٹر بنیامین نتنیاہو اب ایران کے سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنئی کو قتل کرنے کا منصوبہ اور پلان بنا رہا ہے۔ اور کل بھی یہ خبر سامنے آئی تھی جب اسرائیل کے پرائم منسٹر بنیامین نتنیاہو کے حوالے سے خبریں سامنے آئی تھی کہ اس نے آیت اللہ خامنئی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن امریکہ نے اس کی اجازت نہیں دی تھی، پرمیشن نہیں دی تھی۔ میڈیا ہاؤسز میں یہ خبر بھی چل رہی تھی کہ جو موقع تھا اسرائیل کے پاس سپریم لیڈر کو قتل کرنے کا، وہ منصوبہ اسرائیل نے گوا دیا ہے۔ اور آج ABC نیوز کو انٹرویو دیا ہے بنیامین نتنیاہو نے، اور جب سوال کیا گیا بنیامین نتنیاہو سے کہ کیا آپ آیت اللہ خامنئی کو جو سپریم لیڈر ہے ایران کو، ان پر قتل کرنے کا آپ کا کوئی پلان ہے، ان کو ہٹ کرنے کا کوئی منصوبہ ہے، تو بنیامین نتنیاہو کا جواب ہے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ علامہ آیت اللہ خامنئی جو سپریم لیڈر ہیں ان کو اگر قتل کر دیا جائے تو پھر اس جنگ کا اختتام ہو جائے گا، جو ہمارا مقصد ہے اس کو ہم اچیو کر لیں گے، اس لیے اس سے بھی گریز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ بنیامین نتنیاہو نے ABC نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے۔ اب دیکھیے یہ جو میں نے اسکرین شاٹ لگایا ہے یہ CNN کا اسکرین شاٹ ہے، اور اس میں نتنیاہو ڈز ناٹ رول آؤٹ ٹارگیٹنگ ایران سپریم لیڈر۔ ایران کے جو سپریم لیڈر ہے علامہ آیت اللہ خامنئی، ان کی عمر جو ہے 85 سال ہو چکی ہے، اور انہوں نے امریکہ کے سامنے جھکنے سے انکار کیا، انہوں نے اسرائیل کے سامنے جھکنے سے انکار کیا۔ ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اسرائیل کو ایک ریاست کے طور پر ابھی تک تسلیم نہیں کیا ہے۔ ان کا صاف کہنا ہے کہ اسرائیل ایک ناجائز اسٹیٹ ہے، اسرائیل ایک آکیوپائیڈ اسٹیٹ ہے جو فلسطینیوں کی سرزمین پر قبضہ کر کے بنا ہوا ملک ہے، اور اسرائیل کا وجود نقشے پر نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا بھر کے یہودی جو یہاں پر بس گئے ہیں اور فلسطینیوں کو، عربوں کو بھگا دیا گیا ہے، ان کی زمینوں پر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے، ان کو یہاں پر رہنے کا حق نہیں ہے۔ سپریم لیڈر کہہ رہے ہیں کہ قبلِ اول کو آزاد کرانا ہمارا بنیادی فریضہ ہے، ایران کے اسلامی انقلاب کے ایجنڈا اور مقصد ہے، اور یہ جو سوچ ہے، یہ جو ان کی فکر ہے، وہ بنیامین نتنیاہو کو برداشت نہیں ہے، اور اس لیے بنیامین نتنیاہو اب یہ کہہ رہا ہے کہ سپریم لیڈر کا قتل بھی یہ شخص کر سکتا ہے۔ یعنی یہاں تک بات چیت آ گئی ہے، لیکن سپریم لیڈر کے ساتھ پوری دنیا ہے، پوری دنیا کی دعائیں ہیں، اور یہ دوسرے ایران کے سپریم لیڈر ہے۔ ایران کے پہلے سپریم لیڈر تھے علامہ امام خمینی، جو موجودہ ایران کے ایک طرح سے فاؤنڈر بھی ہے، بانی بھی ہے، جنہوں نے ہی رضا شاہ پہلوی کی حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی، ایران میں انقلاب آیا، اور یہ ان کے ہی شاگرد تھے، اور ان کی وفات کے بعد اس منصب پر یہ فائز ہیں، اور لگاتار یہی وہاں کے سپریم لیڈر منتخب ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال بنیامین نتنیاہو کا یہ ناپاک منصوبہ ہے کہ اس نے ایران کے سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنئی کو بھی قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے۔ ادھر ایران کے ذرائع سے خبریں سامنے آئی ہے، کچھ اسرائیل کے میڈیا ہاؤسز نے بھی اس خبر کو شائع کیا ہے کہ علامہ آیت اللہ خامنئی زیر زمین جا کر ان دونوں رہائش پذیر ہو گئے ہیں تاکہ اسرائیل کے حملے سے ان کی حفاظت ہو سکے۔ حالانکہ ایران کے سرکاری میڈیا ہاؤسز نے اس خبر کو کنفرم نہیں کیا ہے۔ ایک اور خبر سامنے آئی ہے، اور اسرائیل کے اخبار نے اس خبر کو شائع کیا ہے کہ اسرائیل ڈاؤن 2 ایرانینس فائٹرز جیٹ ملٹری اسیس، کہ اسرائیل کی آرمی نے، اسرائیل کی ایئر فورس نے ایران کے 2 فائٹر پلین کو مار گرایا ہے، اور ان 2 فائٹر پلین کو مار گرانے کی ویڈیو بھی
بھی اسرائیل نے جاری کی ہے۔ یہ جو دونوں فائٹر پلین ہیں ایران کے وہ ہیں F-14 اور پرانی جنریشن کے ہیں، تو ان کو مار گرایا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایران سے خبر بھی سامنے آئی ہے کہ ایران نے بھی ایک اور اسرائیل کا F-35 فائٹر پلین مار گرایا ہے، جو دنیا کا سب سے مہنگا اور سب سے طاقتور فائٹر پلین کہلاتا ہے۔ تو اس F-35 فائٹر پلین کو بھی ایران نے مار گرایا ہے، اور یہ خبر ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی نے شائع کی ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ in a significant blow to the Israel regime's military, Iran's armed forces air defense network shot down another US-made F-35 stealth fighter jet over the city of the Tabriz۔ تو تبریز میں اس فائٹر پلین کو ایران کی آرمی نے، ایران کے ایئر فورس نے مار گرایا ہے، اور یہ بہت بڑا دھچکا ہے اسرائیل کے لیے، بہت بری نیوز ہے، کیونکہ لگاتار اسرائیل کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران کے آسمانوں پر اسرائیلی آرمی کا قبضہ ہو چکا ہے۔ ایران کا جو پورا ایئر اسپیس ہے وہ اسرائیل ایئر فورس کے کنٹرول میں آ چکا ہے، اور ایران کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ پوری طرح اسرائیل نے تباہ کر دیا ہے۔ اور جیسے اسرائیل کا یہ دعویٰ آتا ہے، پھر بنیامین نتنیاہو نے اسی طرح کا دعویٰ کیا ہے، آگے اس رپورٹ میں بھی میں نے اس کو شائع کیا ہے، اسی کے ساتھ یہ خبر سامنے آ جاتی ہے کہ ایران نے ایک اور F-35 کو مار گرایا ہے، اور یہ چوتھا F-35 ہے جس کو مار گرایا ہے۔ ایران نے اس سے پہلے 3 F-35 کو ایران آلریڈی گرا چکا ہے، تو ایک بڑی کامیابی ہے۔ ایک اور خبر الجزیرہ نے شائع کی ہے، اور خبر یہ ہے کہ دراصل یونائٹڈ نیشن میں کہہ لیجئے یونائٹڈ نیشن کی جو سیکورٹی کونسل ہے وہاں ایران نے اپنا موقف رکھا ہے کہ ایران کا جو اسٹرائک ہے اسرائیل پر وہ سیلف ڈیفنس میں ہے، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اسرائیل نے ایران پر جو حملہ کیا ہے، اسرائیل نے ایران میں عام شہریوں کو جو مارا ہے، شہری آبادی کو جو نشانہ بنایا ہے، تو اس کے بدلے میں ایران نے اسرائیل پر میزائل اسٹرائک کیا ہے، حملہ کیا ہے۔ دراصل اسرائیل یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور ویسٹرن میڈیا بھی اسرائیل کے پروپیگنڈا کے مطابق یہ خبر چلا رہی ہے کہ حملہ آور اسرائیل نہیں بلکہ ایران ہے، ظالم اسرائیل نہیں بلکہ ایران ہے، اس پوری جنگ کے لیے، اس پوری لڑائی کے لیے ذمہ دار ایران ہے۔ دراصل ویسٹرن میڈیا یہ کہنا چاہتی ہے کہ اسرائیل جب چاہے جس کو چاہے گھر میں گھس کر مار دے، اور دوسرا کوئی اس کو جواب نہ دے۔ ویسٹرن میڈیا یہ چاہتی ہے کہ اسرائیل جس کو چاہے تھپڑ مارے، اور دوسرا اپنے درد کا بھی احساس نہ کرے، وہ کچھ بھی نہ بولے۔ لیکن ایران نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، اگر اسرائیل نے ہمیں مارا ہے تو ہم اس کا جواب دیں گے، اور اب یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کو بھی اسرائیل نے یہی جواب دے دیا ہے۔ ایک اور خبر، اور وہ خبر ایک طرف آپ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکان کو دیکھیے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل اپنی اس بے وقوفانہ جارحیت کی قیمت پچھتاوے کے ساتھ چکائے گا۔ ہر کمانڈر کے ہاتھ سے گرنے والا پرچم ایک باصلاحیت نیا کمانڈر اٹھائے گا اور میدان جنگ میں اترے گا۔ اس ویڈیو میں جسے الجزیرہ نے شائع کیا ہے، ایران کے صدر نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران بات چیت کے لیے تیار ہو سکتا ہے، لیکن یہ اسی وقت پوسیبل ہوگا جب اسرائیل ایران پر حملے بند کرے گا۔ جب تک اسرائیل کا حملہ ایران پر رہے گا، ایران کوئی بھی ٹاک اور بات چیت نہیں کرے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران نے ہمیشہ کہا ہے کہ اس کا مقصد ایٹم بم بنانا نہیں ہے، بلکہ ہم جوہری توانائی حاصل کر رہے ہیں۔ پرامن مقصد کے لیے جوہری بنانا یا ایٹم بم بنانا کبھی بھی ایران کا مقصد نہیں رہا ہے۔ مسعود پزشکیان نے آج اس کو دوبارہ واضح کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران ہر حملے کا جواب دے گا، ایران اس کی صلاحیت رکھتا ہے، ایران پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ خاص طور پر اسرائیل کی طرف سے ایران کے کمانڈروں کو، فوج کے اعلیٰ افسران کو لگاتار مارا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، اور آرمی سے تعلق رکھنے والے تقریباً اب تک 30 سے زیادہ ٹاپ کمانڈر کی اسرائیل کے حملے میں شہادت ہو چکی ہے۔ جس کا انہوں نے جواب دیا اور کہا ہر کمانڈر کے ساتھ گرنے والا پرچم ایک باصلاحیت نیا کمانڈر اٹھائے گا اور میدان جنگ میں اترے گا۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ تم جتنا چاہو ہمارے اعلیٰ افسران کو، ہمارے کمانڈر کو شہید کر دو، اس کی جگہ ایک نیا کمانڈر لے گا، اور ہمارے پاس اس کی کمی نہیں ہے۔ اور یہ سچ، اس کو سچ ثابت کر کے ایران نے دکھایا ہے۔ ایک رپورٹ میں نے بتایا جس میں CNN نے تجزیہ کیا تھا کہ جب 13 جون کی رات میں اسرائیل نے ایران پر
پر حملہ کیا تو اسرائیل کا اپنا جو تجزیہ تھا یا سروے تھا وہ یہ تھا کہ جب تمام ٹاپ کمانڈرز کو شہید کر دیا جائے گا، انہیں ہلاک کر دیا جائے گا، تو ایران اس پوزیشن میں رہے گا کہ وہ اسرائیل پر جوابی حملہ نہیں کر پائے گا، اسرائیل کو جواب نہیں دے پائے گا۔ لیکن صرف 15 گھنٹے کا ایران نے ٹائم لیا، دوبارہ یہ منظم ہو گئے، جن کو ہلاک کیا گیا تھا ان کی جگہ دوسروں نے ذمہ داری سنبھال لی اور پھر منہ توڑ جواب دیا، اور ایسا جواب دیا جس کو اسرائیل ہمیشہ یاد رکھے گا۔ اور جب سے اسرائیل بنا ہے اب تک اتنا طاقتور اسرائیل پر کوئی حملہ نہیں ہوا تھا، اتنا بڑا اس کو نقصان نہیں ہوا تھا۔ ادھر بنیامین نتنیاہو کا ایک اور اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے جس میں بنیامین نتنیاہو نے کہا کہ اسرائیل ایران کی فضائی حدود پر کنٹرول رکھتا ہے، یعنی اسرائیل کا جو ایئر اسپیس ہے وہ اسرائیلی آرمی نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ یہ بنیامین نتنیاہو کا کہنا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ ان کے پاس کتنے میزائل اور لانچر ہیں، ہم نے سینکڑوں میزائل تباہ کی اور بڑی تعداد میں لانچرز کو نشانہ بنایا۔ تو بنیامین نتنیاہو کا دعویٰ ہے، لیکن ہر دعویٰ غلط ثابت ہو چکا ہے۔ اب یہ جو خبر دیکھیے بہت بڑی خبر ہے۔ بزن سیز آل فیسلٹیز ایٹ حیفا آئل ریفائنری شٹ ڈاؤن آفٹر ایران اسٹرائک۔ حیفا میں اسرائیل کی سب سے بڑی آئل ریفائنری ہے جہاں سے پورے اسرائیل میں آئل کی تیل کی سپلائی ہوتی ہے، اور پچھلے 2-3 دنوں میں لگاتار میزائل سے ایران نے وہاں پر حملہ کیا ہے۔ پہلے دن کے حملے کے بعد اسرائیل نے کہا تھا کہ اس نے آئل ریفائنری کو بند نہیں کیا ہے بلکہ کام جاری ہے، کچھ بھی نقصان نہیں ہوا ہے، لیکن اب خبر کنفرم ہو چکی ہے کہ اس پوری آئل ریفائنری کو بند کر دیا گیا ہے۔ بہت بڑا وہاں نقصان ہوا ہے، اور یہ نقصان ایران کے حملے سے ہوا ہے۔ اور یہ جو بزن ہے کمپنی ہے پرائیویٹ لمیٹڈ جو اس پورے کے نظام کو سنبھالتی ہے، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کے حملے میں اسرائیل کا ایک بہت بڑا نقصان ہے، اور اس کی جو سب سے بڑی آئل ریفائنری کی کمپنی ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے، کام کاج وہاں ٹھپ ہے، اور یہ اسرائیل کو اس کا بڑا خسارہ ہوگا۔ ایک اور خبر سامنے آئی ہے، اور یہ خبر قدس نیوز نیٹ ورک نے شائع کی ہے، جس کے مطابق ایران ڈسٹرائڈ اے لانگ رینج اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم ٹوڈے تھرو اے ڈرون آپریشن، کہ ایران نے ایک اور کامیابی حاصل کی ہے اور اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ڈرون آپریشن کے ذریعے ایران نے تباہ کر دیا ہے، ناکام بنا دیا ہے۔ کل بھی ایران نے اسرائیل کے کئی سارے ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کر دیا تھا، اور آج بھی ایران نے یہی کام کیا ہے، اور یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ اور جنگ کے آغاز سے لے کر کے اب تک جس کو ایران نے اپنے آپریشن کو وعدہ صادق کا نام دیا ہے، سنس دا اسٹارٹ آف دی True Promise 3 operations Iran carried out 550 drones missiles in the occupied territories، کہ فلسطین جو مقبوضہ ہے یعنی جو اسرائیل کا علاقہ ہے، اب تک 550 ڈرون میزائل اور راکٹ سے حملہ کیا ہے ایران نے۔ اب ایک اور بڑی خبر دیکھیے، اصل اس شخص کو دیکھیے جو آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں، یہ کوئی عام شہری نہیں ہے بلکہ یہ انگلینڈ سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ ایران میں انگلینڈ کے امبیسڈر رہ چکے ہیں۔ یہ برٹش امبیسڈر ہے اور ان کا نام رچارڈ ڈیلٹون، بہت بڑے یہ ڈپلومیٹ ہے، اور انہوں نے اسکائی نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے، اسکائی نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایران اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ایٹم بم بنا سکے۔ ایران کے حوالے سے اس طرح کا جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے، اس میں سچائی نہیں ہے، اور یہی پروپیگنڈا کر کے ایران پر حملہ کیا جا رہا ہے، ایران کو جنگ میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ رچارڈ ڈیلٹون فارمر برٹش امبیسڈر ٹو ایران سیز there is no evidence in the public domain that Iran was close to developing nuclear weapons، کہ ایسا کوئی بھی ثبوت پبلک ڈومین میں نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ ایران نیوکلیئر ویپنز یعنی ہتھیار بنانے کے قریب ہے۔ تو یہ جو پورا پروپیگنڈا ہے لگاتار جھوٹ ہے، سچائی کے خلاف ہے، اور یہ پروپیگنڈا اسی طرح ہے جس طرح عراق کے حوالے سے امریکہ نے کیا تھا۔ صدام حسین پر الزام لگایا تھا امریکہ نے کہ عراق کے پاس ایسا بم ہے جو ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہے، جو انسانیت کے لیے خطرناک ہے، اور اسی بنیاد پر صدام حسین کی حکومت کا تختہ پلٹا گیا۔ امریکہ نے آرمی کو اتار دیا تھا عراق میں، صدام حسین کو گرفتار کر کے 2006 میں تخت دار پر لٹکا دیا گیا، اور بعد میں رپورٹ آئی کہ وہ سارا کا سارا دعویٰ جھوٹ تھا، حقیقت کے خلاف تھا۔ تو وہی گیم ایران کے ساتھ بھی کھیلا جا رہا ہے، اور فارمر برٹش امبیسڈر نے
امریکہ کے اسرائیل کے اس کھیل کو بے نقاب کر دیا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا اسی کو مانتی ہے جو امریکہ کہتا ہے۔ امریکہ بار بار جھوٹ بولتا ہے اور دنیا امریکہ کے جھوٹ کو تسلیم کرتی ہے۔ ان کے حوالے سے بھی بیان ہے کہ he also highlighted that Iran's defense doctrine rejects the use of weapons of mass destruction۔ تو یہ سچائی ہے، یہ حقیقت ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے۔ اب ایک اور خبر دیکھیے، اور خبر بہت بڑی ہے، وہ یہ کہ فورن منسٹرز فرام 20 اسلامک کنٹریز ریلیز اے جوائنٹ، یعنی دنیا کے 20 مسلم ممالک کے فورن منسٹرز نے ایک جوائنٹ پریس اسٹیٹمنٹ جاری کر کے اسرائیل کے 13 جون کے ایران پر ہوئے حملے کی مذمت کی ہے، اس کو کنڈم کیا ہے، اور ان تمام 20 ممالک نے مانگ کی ہے کہ فوری طور پر سیز فائر کی جائے، اسرائیل ایران پر حملہ کرنا بند کرے۔ 13 جون کو اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تھا اور اس کے بعد لگاتار جاری ہے، ایران نے جواب دینا شروع کیا۔ اب مسلم ممالک متحد ہو رہے ہیں، اور ایک بڑی بات ہے کہ 57 مسلم ممالک میں سے کم از کم 20 مسلم دیشوں نے مشترکہ طور پر جوائنٹ پریس ریلیز جاری کر کے اس حملے کی مذمت کی ہے۔ حالانکہ تمام 57-58 مسلم ممالک کو آ جانا چاہیے تھا ایک پلیٹ فارم پر، لیکن شرم کی بات یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ اب بھی مسلم ممالک میں اختلاف انتشار ہے اور وہ ایک نہیں ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ اس تصویر کو دیکھ رہے ہیں، یہ جو تصویر ہے، یہ جو نوجوان کھڑا ہوا ہے، یہ ہے اسرائیل کے پرائم منسٹر بنیامین نتنیاہو کا بیٹا، اور 16 جون کو اس کی شادی ہونے والی تھی۔ یہ اس کی منگیتر ہے، اس کی وائف بنے گی جس سے اس کی شادی ہوگی، لیکن ایران کے میزائل حملے کے ڈر سے بنیامین نتنیاہو نے اپنے بیٹے کی شادی کو پوسٹ پون کر دیا ہے، آگے بڑھا دیا ہے، اور اسی خبر کو شائع کیا ہے India.com نے۔ دیکھے نتنیاہو in fear Israel PM postponed his son's wedding due to fear of new حزب اللہ چیف سے دراصل حزب اللہ چیف کا بیان سامنے آیا ہے، اور پوری میڈیا نے اس رپورٹ کو شائع کیا ہے کہ ایران کے حملے کے ڈر سے بنیامین نتنیاہو نے اپنے بیٹے کی شادی کے ڈیٹ کو آگے بڑھا دیا ہے، اور یقینی طور پر پورے اسرائیل میں ڈر اور خوف کا ماحول ہے۔ اسرائیل کی حالت خراب ہو چکی ہے اور ایران لگاتار میزائل کی برسات کر رہا ہے۔ ایک دو اور خبر ہے، اور یہ خبر یہ ہے کہ 2 ایرانیئنز ریڈ کریسنٹ دراصل اسرائیل کے تازہ حملے میں ایرانین ریڈ کریسنٹ یعنی ایران میں جو ریلیف ورک کی آرگنائزیشن ہے اس کے جو ورکر ہے، تو ان میں سے 2 کو اسرائیل نے شہید کر دیا ہے، اور یہی اسرائیل کی گھٹیا حرکت ہے کہ اسرائیل آرمی پر حملہ کرنے کے بجائے اسرائیل سویلینز کو نشانہ بناتا ہے، ریلیف ورکر کو نشانہ بناتا ہے، جرنلسٹ کو نشانہ بناتا ہے، اور غزہ کی طرح اسرائیل نے ایران میں بھی کرنا شروع کر دیا ہے۔ جرنلسٹ پر اٹیک کیا ہے، سوشل ورکر پر ریلیف ورکر پر جو ریسکیو آپریشن کا کام کر رہے ہیں اس کو ایران نے ٹارگٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے، اور یہ خبر بہت بڑی ہے کہ ایران نے تازہ حملہ کیا ہے اسرائیل پر، میزائلوں کی پوری کھیپ ایران نے اسرائیل کی طرف بھیج دی ہے، اور ایران نے کہا ہے کہ ایران کا یہ جو حملہ ہے پہلے حملے سے زیادہ خطرناک ہوگا، اور اس حملے سے کیا کیا تباہی ہوئی ہے، کیا کیا بربادی ہوئی ہے، وہ پوری ڈیٹیلز اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر دیکھتے ہیں کہ ایرانین ڈیفنس سسٹم ور جسٹ اسپوٹڈ انٹرسپٹنگ اسرائیل اٹیکس، کہ اسرائیل نے لگاتار حملہ کرنے کی کوشش کی ہے ایران پر، اور ایران کی ایک بلڈنگ پر جب اسرائیل کا حملہ ہو رہا تھا تو اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے اس حملے کو روک دیا ہے، اور دراصل یہ بھی جواب ہے اسرائیل کے اس دعویٰ کا جس میں اسرائیل بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایئر فورس میں سب سے زیادہ طاقتور ہے، دنیا کا کوئی دیش اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اس نے ایران کے آسمانوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ لیکن اس خبر نے اسرائیل کے اس دعویٰ کو جھوٹا قرار دے دیا ہے، اور سچائی یہ ہے کہ ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم ابھی بھی کام کر رہا ہے، اور اس کے ذریعے اسرائیل کو جواب دیا جا رہا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے بیچ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ فی الحال دیجیے شمس تبریز قاسمی کو اجازت۔